कैसे हैं बच्चों? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। बहुत सारे ममालिक में आज रमज़ान शरीफ शुरू हो चुका है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल पाकिस्तान में भी अल्लाह से उम्मीद है कि रमज़ान शरीफ जो है उसका आगाज़ हो जाएगा। गुज़िश्ता 2 महीने रजब और शाबान, और आज भी चूँकि शाबान का आखिरी दिन है, हम मुसलसल रमज़ान शरीफ के फ़ज़ाइल और रमज़ान शरीफ में जो करने वाले काम हैं और जिनसे बचना है उनके ऊपर बात हो रही थी। तो उम्मीद करते हैं और दुआ भी करते हैं कि ए अल्लाह हमें रमज़ान के लिए तैयार फरमा दे और हम रमज़ान का खूब इस्तकबाल भी कर सकें और इस महीने के अंदर कमर कस लें। ये एक उर्दू का मुहावरतन लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, कमर कस लेना। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी आता है कि रमज़ान शरीफ के आखिरी अशरे में जो है वो आप बहुत ज़्यादा जो है मेहनत फरमाते थे, कमर कस के बहुत ज़्यादा इबादत में मशगूल होते थे। और हम मुसलमानों के लिए रमज़ान शरीफ का महीना जो है इसमें बहुत सारी खैर व बरकत हैं। इसी सिलसिले में बच्चों आज जो हमारा 40वां सेशन है और इसके अंदर हम इसका आगाज़ करते हैं हज़रत अबू सईद अल खुदरी की एक रिवायत से जो कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, जिसमें वो फरमाते हैं कि रमज़ानुल मुबारक के हर दिन और रात में अल्लाह के यहाँ से जहन्नुम अजाब से निजात होती है और हर मुसलमान के लिए हर दिन और रात में एक दुआ ज़रूर कबूल होती है। किस कदर ये खूबसूरत खुशखबरी है हमारे लिए कि इस महीने में जहन्नम से और अजाब से और गुनाहों से निजात होती है और मुसलमानों की दुआएं भी कबूल होती हैं। अब ज़रा इसके ऊपर थोड़ा बच्चों गौर करते हैं कि रमज़ान मुबारक के हर दिन और रात में अल्लाह के यहाँ से जो गुनाह हैं वो माफ़ होते हैं, जहन्नम और अजाब से निजात होती है, और ये है दिन और रात। तो इसका मतलब हो गया कि 24 घंटे रहमत जो है वो अल्लाह की बरसती रहेगी इस महीने के दौरान, जो कि अभी कुछ घंटों के बाद इंशाल्लाह शुरू होने वाला है। तो हम सब जहनी तौर के ऊपर और जिस्मानी तौर पे बिल्कुल फोकस हो जाएं, तैयार हो जाएं कि एक बहुत ही बरकतों और रहमतों वाले महीने का आगाज होने वाला है। और ये किस कदर अल्लाह पाक की रहमत है कि हर रोज जो है वो अल्लाह के यहाँ गुनाहों से, अजाब से, जहन्नम से जो है निजात होगी। इसी सिलसिले में एक और रिवायत भी आती है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से कि एक जुमे से दूसरा जुमा ये गुनाहों की माफ़ी होता है, और एक रमज़ान से दूसरे रमज़ान में दरमियान में जो ख़ताएं, लग़ज़शें या जो गुनाह हो जाते हैं अल्लाह ताला वो माफ़ फरमा देते हैं। तो इसको, इस महीने को हमने ईमान और एहतसाब, दो चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं और ये भी हदीस में अल्फाज आते हैं, ईमान व एहतसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबि, कि जिसने रमज़ान शरीफ को ईमान के साथ, ईमान तो हो गया यानी कि अल्लाह पे यकीन और अल्लाह ने जिन अहकामात का हुक्म दिया उन पे अमल करना है, और एहतसाब यानी कि खुद को एनालाइज करते रहना है कि हम उन चीज़ों के ऊपर अमल कर रहे हैं जो कि अल्लाह ताला ने हमें बताई हैं या नहीं। और दूसरी बहुत बड़ी खुशखबरी है बच्चों कि हर मुसलमान के लिए, यहाँ पे देखें अल्फाज बहुत जो हैं वो मुख्तसर हैं लेकिन मानी बहुत ज़्यादा इसके अंदर वसी है, कि हर मुसलमान के लिए हर दिन और रात में एक दुआ ज़रूर कबूल होती है। तो इसमें बच्चों दुआओं का बेहद एहतमाम रखें, अज़कार का एहतमाम रखें, दुआओं का एहतमाम रखें। और अगर आपको दुआएं याद नहीं रहती तो इसके लिए एक टिप बताते हैं आपको। फ़ज़ाइल अमाल में आता है कि जो शख्स कुरान पाक ज़्यादा पढ़ता है, कुरान पाक की तरफ ज़्यादा मुतवज्जे रहता है, उसके लिए अल्लाह ताला जो है वो तमाम लोग जो दुआएं करते हैं उनसे ज़्यादा उसकी दुआएं कबूल हो जाती हैं ऑटोमेटिकली। तो इसका मतलब है कि अगर हम कुरान पाक की इस महीने में कसरत करें तो इसमें जो है अगर हमें दुआओं की मतलब दुआएं याद नहीं रहती, दुआओं का अंदाजा नहीं होता हमने अपने लिए क्या मांगना है क्या नहीं मांगना, तो अल्लाह ताला वो तमाम चीजें अता फरमा देंगे जो कि बाकी दुआएं करने वाले मांग रहे होते हैं। और दूसरी चीज जिससे दुआएं बहुत ज्यादा कबूल होती हैं, बिना मांगे ही कबूल हो जाती हैं, वो है दुरूद शरीफ की कसरत। तो हमें इन इस महीने के अंदर नेक्स्ट 30 डेज में बहुत ज्यादा जो है वो दुरूद शरीफ की और दुआओं की कसरत करनी है। ये जो अभी हमने हदीस सुनी इसके बारे में तशरीह में उलमा कराम फरमाते हैं कि इसके अंदर खसूसी तौर पे तवज्जो दिलाई गई है अफ्तार के वक्त की, कि जब अफ्तार का वक्त आता है तो उस वक्त लोग थोड़ा सा गाफिल हो जाते हैं और तवज्जो खाने पीने की तरफ चली जाती है। तो अफ्तार के वक्त दुआएं बहुत ज्यादा करनी चाहिए। एक मसनून दुआ जो कि तकरीबन उम्मीद है कि इस उम्र के तमाम बच्चों को याद होगी, अगर नहीं याद तो उसको याद कर लें, आपके बड़ों को ये जरूर याद होगी, जो कि है अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु
وَعَلَىٰ رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ، اے اللہ میں نے آپ کے لیے روزہ رکھا، آپ کے اوپر میں ایمان لایا، آپ کے اوپر بھروسہ کیا، اور آپ کے دیے ہوئے رزق سے میں نے افطار کیا۔ تو یہ بہت خوبصورت جامع دعا ہے، یہ یاد ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ دعاؤں کے سلسلے میں بچوں، مناجات مقبول جس کا تذکرہ پچھلے سیشن میں بڑے بچوں کے جو پروگرام ہے اس میں بھی آیا تھا، مناجات مقبول کی اپلیکیشنز بھی موجود ہیں، ویب کے اوپر اس کا PDF بھی مل جاتا ہے، اور بازار میں چھوٹی کتابیں بھی دستیاب ہیں۔ اگر آپ یہ لے لیں اور اس کا آپ معمول کر لیں تو یہ ایک بہت بڑی موجب برکت، اور اس سے آپ کی زندگیوں کے اندر بہت زیادہ تبدیلی، آسانی اور بہت چینجز آ جائیں گی۔ تو کوشش کریں کہ اس رمضان شریف میں ہر روز افطار سے پہلے ایک منزل سے کیا مراد ہے کہ اس میں دعائیں سیکشنز میں ہیں، اور ہر روز کی ایک دعا ہے، 7 دنوں کی دعائیں ہیں جو کہ سٹارٹ ہوتا ہے ہفتے کے دن سے اور ختم ہوتی ہیں جمعے کے دن کے اوپر۔ تو یہ دعائیں اگر آپ اہتمام سے افطار سے پہلے وقت فارغ ہو کے پڑھ لیں تو انشاءاللہ رمضان شریف کی بہت ساری برکات ضرور نصیب ہوں گی۔ اس کے بعد بچوں ابھی جو ہم نے حدیث سنی، اس کے اوپر جب علماء کرام یہ حدیث پڑھتے ہیں تو وہ ایک دعا مانگتے ہیں۔ یہ دعا مسنون نہیں ہے لیکن چونکہ بہت ہی بابرکت دعا ہے تو ایک دفعہ ہم بھی پڑھ لیتے ہیں تاکہ علماء کرام کی اس برکت کے اندر ہم شامل ہو جائیں۔ تو اس میں جو ہے دعا میں یہ علماء کرام جب سنتے ہیں حدیث جو کہ ابھی ہم نے پڑھی تھی، اس میں وہ کہتے ہیں کہ اللہم اجعلنا من اتقاء شہرک العظیم، اے اللہ اس عظیم مہینے یعنی کہ رمضان کے مہینے میں ہمیں بھی نجات دے دے گناہوں سے، جہنم سے اور آخرت کے عذاب سے، اللہ ہمیں بھی نجات دے دے۔ وَأَجِبْ دُعَانَا عِنْدَ كُلِّ فطر، اور ہماری ہر فطر یعنی کہ جب ہم افطار کریں اس وقت کی تمام دعائیں اے اللہ قبول فرما لیجئے۔ یا ربنا، اے ہمارے پالنے والے، اے ہمارے مالک۔ انت اکرم الاکرمین، آپ تو کرم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ کرم کرنے والے ہیں۔ وہ اجود المسعولین، اور آپ بہت زیادہ دعائیں قبول کرنے والے ہیں۔ آمین۔ تو امید کرتے ہیں کہ بچوں ایک دفعہ آپ نے یہ دعا ہمارے ساتھ پڑھ لی ہوگی تو ہم اس برکت میں شامل ہو گئے جو کہ علماء کرام جو ہے جب یہ حدیث پڑھتے ہیں، جو کہ ہم نے شروع میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث جو روایت حدیث بیان کی، اس کے بعد یہ علماء کرام پڑھتے ہیں، تو ہم بھی اس میں اس عمل میں شریک ہو گئے الحمدللہ۔ اس کے بعد بچوں ایک دعا ہے جو کہ آج شیئر کریں گے آپ سے، اس کا عربی بھی پڑھ لیتے ہیں اور ترجمہ بھی بتا دیتے ہیں۔ کوشش کیجئے گا کہ یہ عربی یاد ہو جائے، عربی میں ہی دعا یاد ہو جائے، کیونکہ یہ مسنون دعا ہے۔ جو پچھلی دعا بھی ہم نے پڑھی تھی وہ علماء کرام پڑھتے ہیں، یعنی کہ وہ مسنون نہیں ہے، لیکن یہ مسنون دعا ہے، یعنی کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بھی ہے۔ تو ہم اس کو کوشش کریں کہ رمضان شریف میں بہت کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ تو ہم پہلے دعا پڑھتے ہیں، اس کا مطلب سمجھتے ہیں، اور انشاءاللہ پھر کوشش کریں گے کہ یہ دعا ہم پڑھتے رہیں، اور واٹس ایپ جو ہمارا گروپ ہے اس میں ہم یہ دعا شیئر بھی کر لیں گے۔ تو بچوں دعا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم سلمنی من رمضان، اے اللہ مجھے رمضان میں سلامتی کے ساتھ پہنچا دے، اور مجھے سلامتی والا رمضان عطا کر دے۔ اس کے دو مطلب ہیں کہ مجھے ایک تو سلامتی کے ساتھ رمضان تک پہنچا دے، اور پھر رمضان میں بھی سلامتی یعنی کہ خیر، برکت اور جو بھی رمضان شریف کی برکات ہیں، جو خیر ہیں، وہ تمام کی تمام ہمیں عطا فرما دے۔ پھر آگے اس دعا کا دوسرا حصہ ہے وَسَلِّمْ رمضان علی، اور رمضان کو بھی میرے لیے سلامتی کا باعث بنا دیں، یعنی میرے لیے کام آسان ہو جائیں، میرے لیے روزہ رکھنا، میرے لیے عبادات کرنا، اور میرے لیے خود کو فارغ کرنا آسان ہو جائے۔ تو یہ بہت خوبصورت الفاظ ہیں، بہت مختصر الفاظ ہیں، لیکن بہت جامع مطلب ہے، اور مطالب ان کے معنی جو ہیں ان کے وہ بہت وسیع ہوتے ہیں، جو کہ یقیناً اس پروگرام میں تو سارے بیان نہیں ہو سکتے، لیکن بہرحال جس حد تک ہو سکتا ہے۔ اور تیسرا جو اس دعا کا حصہ ہے اس میں ہے وَتَسَلَّمْهُ مِنِّي مُتَقَبَّلًا، اور اس میں مجھ سے جو ہے نیک مقبول اعمال جو ہیں وہ کروا دے اللہ تعالیٰ، اور اس کو جو ہے ان کو قبول بھی فرما لے، یعنی کہ نیک اعمال کروا دیں اللہ اور مجھ سے ان کو قبول بھی فرما دیں۔ تو تین حصے ہیں کہ اللہ سلامتی کے ساتھ رمضان مل جائے، رمضان ہمارے لیے سلامتی والا بن جائے، اور اس میں ہماری مقبول دعائیں قبول ہو جائیں۔ تو بچوں بہت خوبصورت گھڑیاں شروع ہونے والی ہیں، بہت کوشش کیجئے کہ تندہی کے ساتھ بالکل ذہن کو فارغ کر کے، اپنے آپ کو متوجہ کر کے رمضان شریف کی طرف ہم متوجہ ہو جائیں، اور میکسیمم بہت زیادہ بینیفٹ اس سے اٹھانے والے ہو جائیں۔ پچھلے 2 مہینے میں بچوں رمضان کی تیاری پہ بات ہوتی رہی، آج ہم بات کریں گے اور یہ ہم ریپیٹ کرتے رہیں گے انشاءاللہ باقی 4 ہفتے،
کہ رمضان کے بعد آپ کی ترتیب کیا ہوگی، رمضان میں ہم کیسے کام کریں گے۔ ایک تو بات یہ ہو گئی کہ فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین لازمی پڑھیں، اور عشاء کے بعد سورہ ملک کی تلاوت ضرور کیجیے۔ کچھ بچے جیسے کہ صفوان ہیں ہمارے، ماشاءاللہ بہت ہونہار بچے ہیں، وہ پہلے سے ہی روزانہ یہ عمل کر رہے ہیں، آپ بھی شروع کر دیجئے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ افطار سے 10 منٹ پہلے تمام کاموں سے فارغ ہو جائیں، اور کوشش کریں کہ اس وقت زبان کو دعاؤں میں اور اللہ کے ذکر سے تر رکھیں، یعنی کہ بہت زیادہ دعائیں کریں۔ تو اس وقت جو یہ 10 منٹ ہیں، اس کے اندر جو ہم نے آپ کو بتائی ہے مناجات مقبول، اگر گھر کا کوئی ایک فرد اس کو پڑھ لیتا ہے، باقی سن لیتے ہیں، یا ہماری جو ویب سائٹ ہے tazkiya.org، اس کے اوپر بھی یہ رمضان شریف کے اندر دعا جو ہے افطار سے پہلے انشاءاللہ نشر ہوگی، وہ بھی سنی جا سکتی ہے، چونکہ مور اور لیس کم و بیش پاکستان کے اندر افطار کے وقت میں زیادہ فرق نہیں ہوتا، 10-15 منٹ کا ہی فرق ہوتا ہے، تو انشاءاللہ العزیز یہ دعائیں جو ہے وہ اس پہ بھی آپ کے لیے نشر ہوں گی، اس پہ بھی آپ سن سکتے ہیں۔ اگلی بات بچوں یہ ہے کہ اگر ٹی وی گھروں میں ہے تو اس کو 1 مہینے کے لیے چھوڑ دیں، کم از کم، ویسے تو چھوڑ دینا چاہیے، اور یہ بات ٹی وی کی ہی نہیں ہے، یہ بات یوٹیوب کی بھی ہے، یہ بات باقی سکرین ٹائمنگ کی بھی ہے، جس میں ہم اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں، جس میں بعض اوقات نہ کوئی گناہ نہ کوئی ثواب، نہیں تو بعض اور کچھ اوقات تو ایسے ہوتے ہیں یا کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن میں گناہ لازم ہو جاتا ہے۔ تو اس مہینے میں اللہ کے لیے جو ہے ہم ٹی وی کو، یوٹیوب کو، سکرین ٹائم کو، سب کو چھوڑ دیں اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اور آخری بات کہ عید کے جب 3 دن آئیں گے اس میں پھر اس کی بہت زیادہ احتیاط کیجیے گا، کیونکہ جو کچھ ہم رمضان میں کمائیں گے وہ شیطان پوری کوشش کرے گا کہ اس کو نکال دے۔ تو 3 دن عید کے اور باقی یہ 30 دن رمضان کے 33 ڈیز کے اندر ہم نے بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے۔ اور اس کے اندر ایک لاسٹ چیز یہ ہے کہ آخری دنوں میں خصوصی طور پہ عورتوں اور مردوں کے جو تعلقات ہیں، یعنی کہ ان کا ملنا، ایسی محفل میں جانا جہاں پہ پردہ اور اس طرح کی چیزوں کی ترتیب نہیں ہوتی، ان سے اجتناب کیا جائے، کیونکہ اس کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور آج کی جو ہم کہانی سنیں گے اس کے اندر بھی اس کے اوپر تھوڑی سی ہم بات انشاءاللہ کریں گے۔ اب آتے ہیں بچوں کہ آپ نے کام کیا کرنا ہے، پیچھے جو ہم نے سلسلہ بتایا۔ تو پہلی تو بات یہ ہے کہ بچے جو کہ 10 سال سے بڑے ہیں، قرآن پاک پڑھ چکے ہیں، تو کوشش کرو بچوں کے 2 سپارے تو روزانہ آپ پڑھ لیں، تو اس ترتیب سے آپ کے 2 قرآن پاک مہینے میں ختم ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو وقت کی کمی ہے یا امتحان آنے والے ہیں یا کچھ اور مسائل ہیں، تو کم از کم 1 سپارہ تو ضرور پڑھ لیجئے۔ دوسرے نمبر پہ درود شریف اب آپ 1000 دفعہ کر لیں رمضان شریف کے اندر، یہ منیمم ہے، یعنی کہ کم سے کم، زیادہ سے زیادہ تو جتنا ہو سکے۔ تیسرا یہ کہ استغفار کم از کم 500 مرتبہ۔ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ آپ 100 مرتبہ پڑھیں گے۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 500 دفعہ۔ مناجات مقبول کی ایک منزل، جیسا کہ پیچھے بھی ابھی ہم نے آپ کو بتایا۔ اور خصوصی طور پہ سحور اور افطار، یعنی کہ سحری اور افطاری کے وقت بہت زیادہ دعائیں، ان کی دعائیں جو ہیں مانگیں، دعائیں یاد نہ ہو تو درود شریف پڑھتے رہیں، استغفار پڑھتے رہیں۔ اور اس کے بعد جن بچوں کو وقت مل سکے اور ہمت ہو سکے تو وہ تہجد ضرور پڑھیں، سحری میں جب آپ اٹھتے ہیں ذرا 20 منٹ پہلے اٹھ جائیں، اور پھر 2 رکعت، 4 رکعت، 8 رکعت جو اللہ جو ہے آپ کو نصیب فرمائے وہ تہجد کی رکعت ضرور پڑھ لیں۔ اشراق کی نماز ان لوگوں کے لیے جو کہ مطلب کہ نماز فجر کے بعد بیٹھے رہیں جب تک سورج طلوع نہ ہو جائے، اور اس کے 15 منٹ کے بعد یہ اشراق کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد اوابین کی نماز، یعنی کہ نماز مغرب کے بعد 6 نفل ہوتے ہیں، یہ ایک طرح سے توبہ کے لیے ہوتا ہے، اللہ کی طرف جو ہے متوجہ ہونے کے لیے ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ قرآن پاک جتنا پڑھ سکیں۔ اور بچوں جب آخری 10 دن آئیں گے، یعنی کہ 21 رمضان سے لے کے عید کی رات تک، اس میں یہ جو اعمال ہم بتا رہے ہیں اس کا انشاءاللہ ہم اس کو دگنا کر دیں گے۔ تو آپ بچوں سے ہم یہ ریکویسٹ کریں گے کہ اگلے ہفتے جب آپ ہمیں اپنا کام بھیجیں تو ان 7 سے 8 چیزیں جو اس وقت اسکرین پہ ہیں بس انہی کے بارے میں بھیج دیجیے، تاکہ ہم اپنا فوکس، اپنی توجہ رمضان میں ان اعمال پہ رکھیں جو کہ مقبول اعمال ہیں، اور جن کی طرف بزرگ یا ہمارے جو اکابرین ہیں وہ بھی توجہ دلواتے ہیں۔ آج مختصر دہرائی میں کہانی کے بعد جو باتیں ہوں گی اس کا مختصراً تذکرہ یہاں پہ، لیکن تفصیل ہم وہاں پہ بات کر لیں گے۔ اس کے بعد ہم جاتے ہیں بچوں کے کام کے اوپر۔ حلیمہ اور یاسر کا کام ہمیشہ کی طرح، فاطمہ کا کام بھی ہمیشہ کی طرح بہت اچھا جا رہا ہے۔ عائشہ کا تھوڑا سا پہلے کلمے میں مسئلہ ہو گیا تھا، لیکن امید کرتے ہیں عائشہ
کہ بیٹا آپ جو ہے اب رمضان شریف میں جو ہے اس کو کثرت کے ساتھ کریں گے. اور محمد بن شہزاد جو ہے وہ بھی کلمہ جو ہے اس میں تعطل آ رہا ہے ان کا، تو وہ بھی عمل کریں گے. صفوان محمود کا ماشاءاللہ کام بہت اچھا جا رہا ہے. حریہ کا کام ہمیں ملا لیکن اس میں صرف آیت الکرسی کا تذکرہ تھا، باقی ہمیں کام کی تفصیل نہیں موصول ہوئی. تو امید کرتے ہیں کہ اگلے ہفتے سب بچوں کی، عائشہ، فاطمہ بنت جواد، اسما بنت جواد، سب کا کام ہمیں ملے گا. اس کے بعد سنت اور دعاؤں کے اوپر بھی بچوں کا عمل جاری ہے، اور جن بچوں کا کام موصول نہیں ہوا ان سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ بچوں اپنا کام شیئر کریں تاکہ ہماری زندگی کے اندر یہ خوبصورت اعمال، یہ خوبصورت ترتیب بن سکے جو کہ ہماری دنیاوی زندگی کے لیے اور بہت زیادہ آخری زندگی کے لیے کارآمد ہے، جس کی وجہ سے ہمیں بہت آنے والی جو لمبی زندگی ہے، آخرت کی زندگی، اس میں بھی بینیفٹ ہوں گے، اس میں بھی فوائد ہوں گے، اور جو ہماری اب کی زندگی ہے. ہیبٹس کے اندر بھی بچوں کا عمل جاری ہے، اور اس میں جو ہے عائشہ، فاطمہ، اسما اور حریہ کا کام ہمیں نہیں موصول ہوا ترتیب کے ساتھ. نمازوں کی بچوں کی ترتیب جاری ہے. سم ہاؤ کسی طرح سے عائشہ آپ کی ایک نماز رہ گئی، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عافیت کا معاملہ فرمائے، اور آپ کوشش کیجئے اب رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ہے تو کوئی بھی نماز چھوٹنے نہ پائے. اور جو اس میں ہمارے ساتھ بچے ہیں، لڑکے ہیں خصوصی طور پہ، ان سے یہ کہیں گے کہ 5 وقت کی نماز با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ ان 30 دن میں پڑھیں، اور 10 دن پھر نیکسٹ منتھ کے جو کہ رمضان سے اگلا مہینہ اس میں بھی پڑھ لیں. تو انشاءاللہ 40 دن تکبیر اولیٰ سے پڑھنے کے آپ کو جو ہے برکات بھی اس میں ہو جائیں گی، جو ہے نازل ہو جائیں گی. اور ساتھ میں یہ پوری زندگی کے لیے اس کے اوپر عمل کرنا. کس کے اوپر عمل کرنا؟ تکبیر اولیٰ کے ساتھ با جماعت نماز پڑھنا بھی انشاءاللہ آسان ہو جائے گا. درود شریف کے بچے کثرت فرما رہے ہیں اور الحمدللہ بہت خوشی ہوتی ہے دیکھ کے. اب چونکہ رمضان شریف آ رہا ہے تو امید کرتے ہیں کہ اس دفعہ جو ہمارے پاس فگر ہے، جو نمبر ہے، وہ ہے 2,80,000. انشاءاللہ یہ ڈبل ہو جانا چاہیے یا ٹرپل ہو جانا چاہیے انشاءاللہ. بچوں کے خیال و افکار کے اوپر ہمیں تو کوئی کام نہیں ملا اس دفعہ، اور نہ ہی ابھی ہم اس کے اوپر زیادہ زور دیں گے کیونکہ رمضان شریف کا مہینہ ہے تو بہت زیادہ جو ہے آپ اعمال کی طرف متوجہ رہیں. البتہ پچھلے ہفتے ہم نے بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مقابلوں کو دیکھتا ہے، اپنے اور فرشتوں کے سامنے تم پہ فخر کرتا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کو اپنی طرف سے نیکی دکھاؤ. اور یہ خصوصی طور پہ رمضان شریف کے لیے یہ حدیث کے الفاظ جو ہیں وارد ہوئے تھے، جو کہ ہم نے پچھلے ہفتے پوری حدیث اس کے اوپر بیان کی تھی. تو ابھی جو ہم نے پیچھے چارٹ بتایا وہ بچوں منیمم ہے، یعنی کہ کم از کم تو وہ کرنا ہی ہے. اس میں پھر جو بچے زیادہ کر سکیں، کلمہ طیبہ کی کثرت ہے، درود شریف کی کثرت ہے، استغفار کی کثرت ہے، قرآن پاک پڑھنے کی کثرت ہے، اور کوشش کریں کہ گناہ کم سے کم ہوں. خصوصی طور پہ ہمارے دور کا جو سب سے بڑا گناہ کی جو دعوت ہوتی ہے، جو بہت ہی آسانی سے ہے، وہ ٹی وی ہے یا انٹرنیٹ ہے. تو اس میں جو ہے کوشش کریں کہ ان چیزوں سے مکمل طور پہ اجتناب کریں، بچیں ان سے، تاکہ ہم رمضان شریف کے فیوز و برکات مکمل طور پہ اٹھا لیں. اور جیسے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ جو بچے یا جو مسلمان اس مہینے کے اندر کمر کس لیتے ہیں اور اپنے آپ کو تیار کر لیتے ہیں، باقی کے سال کے اندر پھر ان اعمال پہ عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو بچوں ایک طرح سے پریکٹیکل شروع ہو گیا. جو بچے بڑے کلاسز میں 9th 10th کے اندر یا او لیولز کے اندر ہیں، ان کو پتا ہے کہ تھیوری کے ساتھ پریکٹیکل بھی ہوتا ہے. تو پریکٹیکل کا بچوں مہینہ آ گیا، تو اس کے اوپر خوب تندہی کے ساتھ، خوب محنت کے ساتھ جڑ جائیں، اور بس کوشش کریں کہ یہ تمام اعمال بہت خوبصورت طریقے سے اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کے لیے جو ہے ہم لوگ کریں، تاکہ پھر ہمارے 11 مہینے بہت زیادہ کنسٹرکٹیو ہو جائیں، بہت زیادہ جو ہے اس میں برکات آ جائیں، اور ہم لوگ دنیا اور آخرت کی تمام نعمتوں سے فائدے اٹھا سکیں. اس کے بعد قرآن کہانی کا وقت ہوتا ہے. تو پہلے تو ہم قرآن کہانی سنتے ہیں گوہر بھائی سے، پھر ہم بات کریں گے کہ اس کے اندر ہمارے لیے کیا جو ہے وہ اسباق ہیں. تو گوہر بھائی ہمیں کہانی سنائیے، بچے ہمارے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بار پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی کہانی حضرت لوط علیہ السلام، حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کے بارے میں ہے. بچوں، جیسے کہ پہلے ہم آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہانی میں بتا چکے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اتنی زیادہ تبلیغ کرنے کے باوجود بہت کم لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر ایمان لے کر آئے. اور اس کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے علاقے سے ہجرت کا فیصلہ کیا تو اس کے وقت ان کے ساتھ ان کی بیوی اور حضرت لوط علیہ السلام، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، وہ تھے. تو جب انہوں نے مصر کی طرف ہجرت شروع کی تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے
سیدنا لوط علیہ السلام کو دین کی تبلیغ کے لیے راستے میں اردن کے ایک شہر صدوم کے اندر چھوڑ دیا، اور حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی، اور حضرت لوط علیہ السلام نے اردن کے اس شہر صدوم میں تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ صدوم کے لوگ بہت ہی برے اخلاق والے لوگ تھے، ان کی زندگی لوٹ مار، ڈاکوں، چوری اور خیانت سے بھری ہوئی تھی، اور مزید اس کے اوپر یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان بھی نہیں لاتے تھے، اور مشرک بھی تھے اور شرک بھی کرتے تھے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام ان کے پاس گئے تو حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو اللہ کی تبلیغ، اللہ کو ایک ماننا اور اللہ کے احکام ماننے کی طرف دعوت دی۔ ان لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام کا بہت مذاق اڑایا اور ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ وہ لوگ حضرت لوط علیہ السلام کو برا بلا کہتے اور کہتے کہ تم اپنے کام سے کام رکھو، تم ہمیں کیوں کچھ کہتے ہو؟ لیکن حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا تبلیغ کا، تو حضرت لوط علیہ السلام برابر اپنی تبلیغ جاری رکھتے رہے اور ان کو سمجھاتے رہے۔ بہت سی برائیوں کے علاوہ سب سے بڑی اور عجیب برائی ان کے اندر یہ تھی کہ وہ لوگ بہت ہی بے حیا تھے۔ بے حیائی کے کاموں کے اندر وہ بہت آگے نکل گئے تھے، اور اتنے آگے نکل گئے تھے کہ ان جیسے بے حیائی کے کام اس سے پہلے کسی نے نہیں کیے تھے، اور وہ بہت ہی زیادہ برے اور بے حیائی کے کام کرتے تھے۔ حضرت سیدنا لوط علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا کہ تم لوگ تو ایسے برائی اور بے حیائی کے کام کر رہے ہو جو کہ تم سے پہلے کسی نے بھی نہیں کیے، تم تو بہت ہی غلط کام کر رہے ہو، اللہ کے عذاب سے ڈرو، کہیں اللہ کا تمہارے اوپر عذاب نہ آ جائے۔ تو جب حضرت لوط علیہ السلام عذاب کی بات کرتے تو وہ لوگ ان کے اوپر ہنستے کہ کون سا عذاب، کیسا عذاب، اگر تمہارے پاس کوئی عذاب ہے تو عذاب آ کیوں نہیں جاتا؟ اور پھر ان کو کہتے کہ تم اپنے کام سے کام رکھو ورنہ تمہیں ہم اس شہر سے نکال دیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی پوری کوشش کی، جتنا ان کو سمجھا سکتے تھے سمجھایا، لیکن وہ بالکل ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ لوگ تو بالکل بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو اللہ تعالیٰ ان کے شر سے حضرت لوط علیہ السلام کو بچائیں۔ تو وجہ ہوا کچھ یوں کہ ایک مرتبہ حضرت لوط علیہ السلام اپنے کھیتوں میں کام کر رہے تھے کہ دو فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے انسانی شکل میں۔ یہ وہی دو فرشتے تھے جو ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے تھے انسانی شکل میں، جن کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھنا ہوا بچھڑا کھلایا تھا، اور اس کے بعد پھر ان کو وہ ایک بیٹے کی بشارت دے کر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف آئے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کے پاس جب وہ آئے اور ان کا مہمان بننے کا انہوں نے خیال ظاہر کیا، تو حضرت لوط علیہ السلام کو بہت غم اور پریشانی ہوئی، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ ان کی قوم والے مہمانوں کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے ہیں، بہت برے طریقے سے پیش آتے ہیں۔ تو اس لیے حضرت لوط علیہ السلام کو بہت پریشانی ہوئی، لیکن حضرت لوط علیہ السلام اپنے مہمانوں کا خیال بھی رکھنا چاہتے تھے، ان کی خدمت بھی کرنا چاہتے تھے، تو وہ اپنے مہمانوں کو لے کے اپنے گھر کی طرف چل پڑے۔ لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے باتوں باتوں میں مہمانوں کو یہ بھی بتا دیا کہ یہاں کے لوگ بہت برے ہیں اور بہت برے طریقے سے پیش آتے ہیں۔ لیکن وہ تو فرشتے تھے، وہ چپ رہے اور وہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر چلے گئے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کے گھر گئے تو وہاں کے جو لوگ تھے ان کو پتہ لگ گیا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کے اندر دو لڑکے آئے ہوئے ہیں، دو مہمان آئے ہوئے ہیں۔ تو وہ لوگ کیونکہ پہلے سے ہی بہت برے کام کیا کرتے تھے اور بہت برے طریقے سے پیش آتے تھے، وہ سب لوگ حضرت لوط علیہ السلام کی گھر کی طرف چل پڑے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا اور اندر سے بھی لوگوں کو تبلیغ کرتے رہے، بتاتے رہے کہ یہ میرے مہمان ہیں، تم ان کے ساتھ کیوں برا سلوک کرنا چاہتے ہو؟ تم تم لوگوں کو خیال کرنا چاہیے۔ لیکن وہ لوگ بالکل نہیں مانتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ان مہمانوں کو ہمارے حوالے کر دو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا، لیکن وہ لوگ بالکل نہیں سمجھے، اور دیواریں پھلانگ کر اندر آنے کی کوشش کر رہے تھے، دروازہ توڑنے کی کوشش کر رہے تھے، جس کے اوپر وہ جو دو فرشتے تھے انہوں نے پھر حضرت لوط علیہ السلام کو بتایا کہ آپ پریشان نہ ہوں، ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، اور صبح آنے سے پہلے پہلے ہم ان کے اوپر عذاب نازل کریں گے جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا۔ تو جو لوگ دروازے کھول توڑنے کی اور دیواریں پھیلانے کی کوشش کر رہے تھے، جب انہوں نے مزید کوشش کی تو تفاسیر میں آتا ہے کہ ایک فرشتے نے اپنا پر مارا، جس کی وجہ سے وہ سب لوگ اندھے ہو گئے، اور ایسے اندھے ہوئے کہ ان کی خالی
نظر ہی گم نہیں ہوئی بلکہ ان کی آنکھوں کے نشان بھی مٹ گئے، اور وہ پھر ٹٹول ٹٹول کر چلنے لگے، اور انہوں نے کہا کہ صبح ہوگی تو پھر ہم حضرت لوط علیہ السلام کو اور ان کے مہمانوں کو دیکھیں گے، ابھی تو ہم جا رہے ہیں۔ تو رات کو ان فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو کہا کہ آپ اپنے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لے کر آئے ہیں اس بستی سے نکل پڑیں، اور جیسے ہی صبح ہوگی تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ان بستی والوں کے اوپر آ جائے گا، لیکن آپ نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، اور آپ کی بیوی جو کہ ان لوگوں کے ساتھ ملی ہوئی تھی، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، وہ بھی انہی کے اندر شامل ہوگی اور وہ بھی اسی عذاب کا شکار ہو جائے گی۔ تو حضرت لوط علیہ السلام رات کو ہی اپنی قوم کے ان لوگوں کو لے کر جو کہ ایمان لائے تھے چل پڑے۔ جب چلتے گئے اس کے بعد جب صبح ہوئی، جیسے ہی سورج نکلا تو فرشتوں نے کیا کیا کہ قوم لوط، یعنی جو پیچھے حضرت لوط علیہ السلام کے لوگ رہ گئے تھے، جو نافرمان لوگ تھے، اس بستی کو انہوں نے اٹھایا اور اوپر لے جا کر اس بستی کو الٹ دیا، بالکل الٹ پلٹ کر دیا۔ یہ تقریباً 7 شہر تھے، ان 7 شہروں کو ان فرشتوں نے الٹ پلٹ کر دیا۔ اس کے بعد آسمان سے بڑے بڑے پتھروں کی بارش ہونا شروع ہو گئی، اور اس ہر پتھر کے اوپر اس بندے کا نام لکھا ہوا تھا جس کے اوپر وہ پتھر گرنا تھا۔ اور جو بدکار لوگ اس بستی سے باہر بھی گئے ہوئے تھے کسی کام سے، لیکن وہ برے لوگ تھے، برے کام کیا کرتے تھے، ان کے اوپر بھی وہاں جا کر وہ پتھر گرا۔ اس طرح وہ پوری قوم اللہ تعالیٰ کے عذاب کے اندر آ گئی اور تہس نہس ہو گئی۔ تو یہ تھی بچوں کہانی حضرت لوط علیہ السلام کی۔ اب میں ریکویسٹ کرتا ہوں عامر جواد صاحب سے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ اس میں ہمیں کیا اسباق ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، اس سے پہلے کہ ہم اسباق پہ جائیں، آپ کی توجہ ایک بات کی طرف دلواتے ہیں کہ یہ جو ہم کہانیاں قصص الانبیاء یعنی کہ نبیوں کی کہانیاں بتاتے ہیں جو کہ قرآن پاک میں تواتر کے ساتھ آئی ہیں، اس میں جہاں پہ یہ مقاصد ہوتے ہیں کہ آپ کو جو احکامات ہیں، جو اچھی باتیں ہیں اور بری باتیں ہیں، ان میں فرق بتا سکیں، اور ساتھ میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے اندر شوق پیدا کریں، اور پھر آپ آہستہ آہستہ قرآن پاک کو خود سمجھنے والے ہو جائیں۔ چونکہ رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ہے اور یہ قرآن پاک سے بہت زیادہ اس میں مناسبت ہے، قرآن شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ تو اس میں آپ نے نہ صرف قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے بلکہ یہ بھی سوچیں کہ یہ جو کہانیاں بتاتے ہیں اور یہ جو چیزیں آتی ہیں یہ کہاں کہاں پہ ہیں، ان کو آئیڈینٹیفائی کریں، ان کو پہچانے کہ کہاں پہ ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ ان سے اپنا ربط پیدا کریں، اپنا تعلق پیدا کریں، تاکہ قرآن سے آپ کا ذاتی تعلق ہو جائے، اور پھر آپ قرآن سے جو ہے قرآن پاک سے لینے والے بن جائیں۔ تو یہ تو ایک بات تھی کہ ان کہانیوں کا مقصد کیا ہے۔ اب آتے ہیں اسباق کے اوپر۔ بچوں، اللہ کریم کی جو نافرمانی ہے یہ نہ صرف آخرت بلکہ دنیا کے لیے بھی بے حد تباہی کا باعث بنتی ہے۔ ابھی ہم نے سنا کہ ایک جو ہے وہ سیدنا لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی، ان کی فحاشی کی وجہ سے، ان کی بے حیائی کی وجہ سے جو ہے ان کو منع بھی کیا گیا لیکن ان کو سمجھ نہیں آئی، اور پھر بعد میں یہ ہوا کہ وہ اس قدر شدید عذاب آیا، جیسے آپ نے سنا کہ نہ صرف وہ اندھے ہو گئے بلکہ ایک ایک کا نام لے کے اس کا نام پتھر کے اوپر وہ اس کے اوپر برستا تھا، اور وہ آج تک جو ہے وہ شہر، وہ جگہ جو ہے وہ اسی حال کے اندر ہے، اور ایک طرح سے بربادی، اور وہاں کے اوپر سنا ہے کہ کوئی زیرو جو ہے، جیسے کہ جنگلی حیات ہوتی ہے یا پانی کے اندر چیزیں ہوتی ہیں، وہ لائف بھی وہاں پہ نہیں ہوتی۔ تو اس قدر وہ ایک سخت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا تھا۔ بچوں، اسلام جو ہے ہم اس کے لیے ایک لفظ یوز کرتے ہیں جو کہ کہا جاتا ہے کہ یہ دین فطرت ہے، یعنی کہ جو فطرت، نیچر جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں بتائی ہیں، جب ہم ان حدود کے اندر رہتے ہیں، ان قیود کے اندر رہتے ہیں، اس باؤنڈری کے اندر رہتے ہیں، تو ہم لوگ نہ صرف خود محفوظ رہتے ہیں بلکہ بہت سارے برکات ہمارے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کو بھی نصیب ہوتی ہیں۔ اب یہ جو فحاشی والی بات ہمیں پتہ چلی، اس میں دیکھیں کہ اس وقت جو سب سے بڑا چیلنج ہے، اس وقت سب سے بڑا جو ہمارے سامنے پرابلم ہے، مصیبت ہے، وہ ہے انٹرنیٹ۔ اور انٹرنیٹ کے اوپر جو ہے وہ اس طرح کی چیزوں کی نہ صرف دعوت دی جاتی ہے بلکہ اس کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے، اور بچے جن کا ذہن تھوڑا سا ابھی مطلب کہ ڈیولپنگ سٹیج میں ہوتا ہے، وہ ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں، بڑے ہو رہے ہوتے ہیں، ان کو اتنا اچھے سے پتہ نہیں ہوتا حلال حرام کا، تو ان کو جو ہے بہت زیادہ والدین کی توجہ چاہیے ہوتی ہے۔ تو بچوں، ہر
ویب سائٹ کے اوپر، ہر ویڈیو کے اوپر آپ جانے کی کوشش مت کیا کریں. اس عمر کے اندر ایک تجسس ہوتا ہے، کیوریاسٹی ہوتی ہے. اس کیوریاسٹی کو تھوڑی دیر کے لیے کل کر دیں، مار دیں، اور اپنے والدین کی رہنمائی میں آپ جو ہے وہ کوشش کریں کہ وہ ہو. ایک بہت ہی نئی چیز ڈیولپ اب یہ ہو رہی ہے کہ بچوں کو خصوصی طور پہ متوجہ کر کے اور پھر ان سے جو ہے دوستیاں کر کے اور ان کو پھر ان کی تصویریں لے کے بہت زیادہ جو ہے بچوں کو بلیک میل کیا جاتا ہے. اور یہاں تک ہوتا ہے کہ بچے اگر ان کی بلیک میلنگ بعد میں برداشت نہیں کر سکتے تو بہت زیادہ نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں. تو آپ کی توجہ دلوانا تھی اس امر کی طرف، اس کام کی طرف کہ خدا کے لیے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اور فطرت کے اوپر رہیں جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں بتائی ہیں. اس کا آسان حل کیا ہے کہ فطرت کیا ہے؟ وہ تمام کام جو ہم اپنے والدین کے سامنے، اپنے بڑوں کے سامنے کر سکتے ہیں، وہ ہمارے لیے فطرت والے کام ہیں. اور ان سے تنہائی کے اندر وہ کام جو ہم ان کے سامنے نہیں کر سکتے تو اس میں یقیناً کوئی نہ کوئی مسائل ہوں گے. تو کوشش کریں کہ اپنے والدین سے بہت اچھی دوستی کریں، اور والدین اگر سن رہے ہیں تو بچوں سے بہت اچھی دوستی کریں، اور بچوں کو جو ہے وہ بتاتے رہیں کہ کیا چیز ان کے لیے ٹھیک ہے، مناسب ہے، اور کون سی چیز غیر مناسب ہے، تاکہ بچے جو ہیں وہ اللہ کی نافرمانیوں سے بچ سکیں. دوسری چیز اس پہ ہے بچوں کے برا کام اگر ہو جاتا ہے، خدا نخواستہ ہو جاتا ہے، تو فوراً اپنی عاجزی کا اظہار کریں، اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ توبہ کر لیں، کیونکہ یہ توبہ کی مہلت کا استعمال کا وقت ہے. جب انسان کو ایک برا کام کرتا ہے تو ایسے ہی ہے جیسے ہمارے ارد گرد کی نیگیٹو انرجیز جو ہوتی ہیں وہ ٹریگر ہو جاتی ہیں، وہ شروع ہو جاتی ہے، ان کے اندر ایک تحریک شروع ہو جاتی ہے، اور پھر ایک سے دوسرا جو ہے برا کام کرنا آسان ہو جاتا ہے. لیکن اسی وقت اس کو روکنے کا طریقہ یہی ہے کہ انسان فوراً توبہ کر لے. اس کی ہم آپ کو مثال دیتے ہیں. اگر آپ بازار کے اندر چل رہے ہیں اور ٹھوکر کھا کے گر جاتے ہیں تو پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ آپ فی الفور اٹھتے ہیں، اور یہ ایک ریفلیکسو ایکشن ہوتا ہے، یعنی کہ اس میں آپ سوچتے بھی نہیں اور آپ کا جسم جو ہے فوراً جو ہے وہ اپنے آپ کو مینٹین کرتا ہے اور آپ کھڑے ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے خدا نہ خواستہ برائی ہو جائے تو اگر آپ یہ نیک اعمال کر رہے ہیں، اللہ کی طرف متوجہ ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، تو فوراً آپ اس سے نکلیں گے اور اس سے آپ کی جو ہے بچت ہو جائے گی. تو کوشش کیجئے کہ گناہ کی طرف اگر ذہن مائل ہوتا ہے تو دعا بتائی جا رہی ہے آپ کو کافی ہفتوں سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا فانصرنا علی القوم الکافرین. یہ دعا پڑھیں، کیونکہ اس وقت جو میڈیا ہے اور اس کے اندر جو کفار ہیں وہ تلے ہوئے ہیں ان تمام غیر فطری چیزوں کے اوپر جو کہ ہمارے لیے کسی طور پہ مناسب نہیں ہے. تو برے کاموں پہ بچوں توبہ کریں، اپنی عاجزی کا اظہار کریں تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اسے محفوظ رکھیں. تیسری بات ہمیں اس سے یہ پتہ چلتی ہے کہ برائیوں سے انسان نیکیوں سے اور اللہ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر برکات نہیں آتی اس کی زندگی کے اندر، اور اس کو وحشت ہوتی ہے نہ صرف نیک کام سے بلکہ نیک لوگوں سے بھی. یعنی کہ دیکھیں برائی کے کتنے بڑے اثرات ہیں. اور اس کے علاوہ جو سب سے بڑا اثر ہوتا ہے خصوصی طور پہ آپ کی عمر کے بچوں کو، کہ علم، جیسے ہم کہتے ہیں نا، علم ایک روشنی ہے. تو اگر کوئی بندہ گناہوں میں مائل ہو جاتا ہے تو اس کے سے وہ روشنی آہستہ آہستہ کم اور پھر ختم ہو جاتی ہے، تو پھر وہ علم سے بھی محروم ہو جاتا ہے اور علم سے بھی دور ہو جاتا ہے. اور یہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بچے جن کو گائیڈنس یا رہنمائی نہیں ملتی اور وہ آہستہ آہستہ گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں، تو سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی ایجوکیشن جو کہ دنیاوی ایجوکیشن ہے اس سے بھی وہ دور ہو جاتے ہیں. تو بچوں کوشش کریں کہ اپنے والدین کے ساتھ مشورہ کر کے ان کو اعتماد میں لے کے سارے کام کریں تاکہ آپ اللہ سے، نیک لوگوں سے دور نہ ہوں اور آپ کی توجہ جو ہے وہ نیکیوں کی طرف اور فطرت کی طرف رہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات ہیں. آخری بات بچوں کے قرآن پاک کی کہانیاں جو ہم آپ کو بتاتے ہیں خوبصورت، اس کے اندر گوہر بھائی جو ہمارے لیے بیک گراؤنڈ لے کے آتے ہیں، ریسرچ ہوتی ہے، تو اس میں سبق ہوتا ہے عقل مند لوگ تاکہ اس سے فائدہ اٹھائیں. تو بجائے اس کے کہ ہم ان حالات سے گزریں جن سے وہ لوگ گزرے تھے، پھر ان پہ اللہ کے عذاب آئے تھے، اللہ ایسے کریم ہے کہ ہمیں پہلے ہی بتا دیا اور ہمیں کہہ دیا کہ ہم ان چیزوں سے محفوظ رہیں. تو جیسے یہ گھر ہے، اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وارمتھ ہے، ایک طرح سے گرمی ہے، باہر جو بھی موسم کے حالات ہیں وہ محفوظ ہیں. تو ہم کوشش کریں کہ ہم اس طرح سے محفوظ رہیں اور اپنے جو ہے ان کہانیوں سے سبق اٹھائیں اور ان تمام چیزوں سے بچیں جو کہ ڈونٹس ہیں، یعنی کہ جو نہیں کرنے، اور وہ تمام اعمال کے اوپر ہم آ جائیں جو کہ ہمیں کرنے ہیں. امید ہے کہ آج کا یہ سیشن بہت سبق آموز ہوگا آپ کے لیے، اور آپ کے لیے رمضان شریف کی تیاری کرنا، رمضان شریف کا استقبال کرنا اور اپنے آپ کو محفوظ رکھنا جو ہے وہ آسان ہوگا. اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے. اس سے پہلے کہ ہم سیشن ختم کریں، اس رمضان شریف میں ہم کوئی زیادہ کام نہیں دیں گے، لیکن یہ کام ہمیں ضرور بتائیے گا کہ وہ کون سے کام ہیں جن کو چھوڑ کے
آپ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکتے ہیں. اس کے اوپر ہمیں نوٹ لکھ کے بھیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کی بے حد مددگار رہے اور بہت بہت اچھے طریقے سے یہ رمضان شریف گزرے. پروگرام میں ابھی آپ شریک رہیے گا عامر عثمان صاحب کے سیشن میں بھی، اور آخر میں دعا ہوگی انشاءاللہ. اور عامر صاحب سے کہتے ہیں کہ وہ نیکسٹ سیشن سٹارٹ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.